Please like, share, subscribe and press the bell icon. जमात 3 रोज हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद घर वापस आ गया था और अब घर आए भी उसे 4 रोज हो चुके थे। इन 7 दिनों में उसकी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। अरीबा और तंजीला तकरीबन हर रोज यूनिवर्सिटी आते या जाते वक्त उसकी खैरियत दरियाफ्त करने उसके घर जरूर जाती थीं, मगर अलग अलग, और तलहा का तो ज्यादा वक्त जमात के पास ही गुजरता था। तंजीला अरीबा से खफा थी और वो कोशिश के बावजूद उसे मना नहीं पा रही थी। जिधर वो जाती तंजीला कन्नी कतरा कर गुजर जाती और वो जो बहाने बहाने से उसके करीब जाती थी झुंझलाहट के बायस तलमला कर रह जाती। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो मुझसे मुंह फुलाए हुए हो? उसने गाड़ी से निकलते हुए गुस्से से बस स्टॉप पर खड़ी तंजीला से पूछा था। तुम्हें जब किसी की कोई बात सुनना गवारा ही नहीं है तो फिर किसी की नाराजगी की भी फिक्र नहीं होनी चाहिए, तंजीला ने रुखाई से जवाब दिया। आओ गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर छोड़ दूं, रास्ते में तुम्हारा जो जी चाहे मुझे सुनाती रहना, अरीबा ने कहा। जाओ तुम, वैगन आने वाली है, मैं चली जाऊंगी, तंजीला ने तनक कर कहा। तानी प्लीज, देखो सब लोग देख रहे हैं, मेरा मजाक मत बनाओ, वो नदामत के बाइस रंधी हुई आवाज में बोली तो तंजीला बादल ख्वास्ता गाड़ी में बैठ गई, मगर उसकी खुफगी बदस्तूर बरकरार थी। खफा अगरचे हमेशा हुए मगर अब के वो बरहमी है कि हमसे उन्हें गिले भी नहीं। अरीबा ने ड्राइविंग के दौरान मुस्कुराते हुए शेर सुनाया तो तंजीला जैसे फट पड़ी। अब तो बड़े परवीन शक्कर के शेर सुना रही हो, मगर उस रोज मेरे रोकते रोकते मेरी बात सुने बगैर तुम नाजायज फराब पर बरस पड़ी। तानी, उसने जमात को पीटा था, उसने याद दहानी के अंदाज में कहा। हाँ, ये बात मुझे भी मालूम थी, मगर मैं ये भी जानती थी कि क्यों पीटा है, और यही बात मैं तुम्हें भी बताना चाहती थी, मगर तुम किसी की सुनो तो तब ना, तंजीला ने भुनाए हुए लहजे में कहा। तानी, वो धोखेबाज है, असल बात यकीनन वो नहीं जो तुम जानती हो, वो मेरे और जमात के रिश्ते से जलता है, इसीलिए अपने दिल का बुग़्ज़ जाहिर करते हुए जमात का खून बहाने पर तुल आया। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। यही तो वो गलतफहमी है जिसमें तुम मुब्तला हो। जमात ने जो हरकत की थी, मेरे ख्याल में फराब ने उसके शान उसे सजा नहीं दी और अपना हाथ नरम रखा, सिर्फ इस बिना पर कि तुमको वो बहुत अजीज है, तंजीला ने तलख लहजे में कहा। तानी, तुम हम दोस्तों को छोड़कर एक गैर व अजनबी शख्स की हमायत कर रही हो, आखिर क्यों? उसने हैरत और रूठे लहजे में पूछा। जो कादियानियों की हमायत करे मैं उसकी मुखालफत में जरूर बोलूंगी, चाहे वो मेरे दोस्त क्या वालिदैन ही क्यों ना हों, और मैं किसी शख्स की नहीं बल्कि सच की हमायत कर रही हूँ, तंजीला ने चुपते लहजे में कहा। क्या कादियानियों की हमायत? अरीबा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल। नहीं, जमात ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, वो यकीन न आने वाले लहजे में बोली। जिस तरह मैं तुम्हें मना करती रही, इसी तरह फराब जमात को रोकता रहा, मगर तुम दोनों ही हमारे कहने से बाज नहीं आए, और मैं तो हैरान हूँ फराब ने किस कदर जब्त और तहम्मुल से तुम्हारी ज्यादती भरी हरकतों और बातों को बर्दाश्त किया। शायद उसे तुमसे इसी रद्द अमल की तवक्का थी। मुझे तो अब हकीकी मानों में उसकी फिक्र लाहक हो गई है, क्योंकि पिछले 7 रोज से वो यूनिवर्सिटी नहीं आया और जमात की बदौलत टोनी और उसके साथियों ने उसे काफी कारी ज़रबें पहुंचाई थीं। ऊपर से तुमने उस पर तमाचों की बारिश कर दी। तंजीला के लहजे में फिक्रमंदी ऊद आई। क्या हुआ था, मुझे तफसील से बताओ, उसके लहजे में नदामत थी। उस रोज तुम्हारा सेल फोन ऑफ था, इसलिए मैं तुम्हें काफी देर ढूंढने के बाद कैंटीन में जा बैठी।
ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ میرے پاس ضماد بھی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی میری طرح تمہاری تلاش سے نڈھال ہو کر آیا تھا، اور اسی دوران کینٹین کے سروس کاؤنٹر پر شور بلند ہوا۔ ٹونی کینٹین کے ٹھیکیدار سے شیزان پروڈکٹس اٹھائے جانے پر جھگڑ رہا تھا۔ صاحب مجھ سے مت جھگڑو، فراب صاحب نے میرا سارا مال جو آپ رکھواتے ہیں اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ جب میں نے آپ کے نام کی دھمکی دی تو فراب صاحب ہنستے ہوئے حد تک آمیز لہجے میں بولے، ٹونی کو بتا دینا میں نے جو حشر شیزان مصنوعات کا کیا ہے وہی شیزان مرزا عرف ٹونی کا کروں گا۔ ٹھیکیدار سلیم بخش سہمے انداز میں ٹونی اور اس کے ساتھیوں کو بتا رہا تھا، حالانکہ فراب کے ایک ہلکے اشارے پر سلیم بخش نے خود تمام شیزان مصنوعات پھینک دی تھیں۔ اس کے اس جواب سے ٹونی نے غصے اور بے بسی سے بے اختیار مٹھیاں بھینچی تھیں۔ فراب کو بھی شاید اندازہ تھا کہ ٹونی اپنے ساتھیوں کی مدد سے دوبارہ شیزان کی مصنوعات رکھوانے آئے گا، اس لیے وہ بھی وہیں آ گیا۔ ضماد نے جو فراب کو کینٹین میں داخل ہوتے دیکھا تو جلدی سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ ضماد تمہارے نام ملنے کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار تھا، اس لیے فراب کے قریب پہنچ کر تمہارے بارے میں پوچھنے لگا۔ فراب نے بتایا کہ اس نے صبح سے تمہیں نہیں دیکھا، جبکہ ضماد بضد ہوا کہ ضرور فراب نے تمہیں تنگ کیا ہوگا، جس کے باعث تم بتائے بغیر یونیورسٹی سے چلی گئی ہو۔ فراب کو کاؤنٹر پر سلیم بخش کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے وہ بولا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، اس ٹاپک پر پھر کسی وقت بات کریں گے۔ ڈر کر بھاگ کیوں رہے ہو؟ کیا صرف لڑکیوں کو تنگ کرنے کی حد تک ہی تم میں مردانگی ہے؟ ضماد نے مذاق اڑایا۔ چلو تم ایسا ہی سمجھ لو۔ فراب نے اس کو ایک طرف ہٹا کر سروس کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جبکہ ضماد غصے سے پیچوتاب کھاتا دوبارہ سے میرے پاس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ فراب کی ٹونی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مڈ بھیڑ یقینی تھی، کیونکہ پہلے بھی پروفیسر رجب نے جن اسٹوڈنٹس کی مدد سے شیزان مصنوعات اٹھوائی تھیں ان اسٹوڈنٹس کی ٹونی وغیرہ نے بہت بری طرح سے ٹھکائی کی تھی، تاکہ بعد میں کسی میں ایسی حرکت کرنے کی جرات نہ ہو۔ چند تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد فراب اور ٹونی میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ فراب ٹونی پر بھاری تھا، یہ دیکھ کر ٹونی کے ساتھی بھی میدان میں کود پڑے، مگر ان پانچوں کا ٹولہ بھی اکیلے فراب کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ یہ دیکھ کر ضماد بڑبڑایا، مجھے اپنی مردانگی دکھا رہا ہے، ابھی لیتا ہوں خبر۔ رکو ضماد، تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس سے جھگڑا، میں نے کہا، مگر وہ میری بات سنے بغیر ساتھ والی ٹیبل کے نیچے پڑی ہاکی اٹھا کر فراب کی طرف بڑھ گیا اور جاتے ہی ایک زبردست وار اس کی ٹانگ پر کیا۔ فراب کے حلق سے چیخ بلند ہوئی، مگر ضماد نے پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر ہاکی کی زوردار ضرب اس کی ٹانگ پر رسید کی۔ فراب نیچے گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، ٹونی اور اس کے ساتھیوں نے اسے دبوچا اور پے در پے لاتوں اور گھونسوں کے وار اس پر کرنے لگے۔ ضماد اب ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اچانک فراب نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہاکی چھین لی۔ پھر کیا تھا؟ فراب کسی وحشی کی طرح ہاکی چلا رہا تھا اور ہاکی پر خون کے دھبے لگنے کے ساتھ ساتھ ٹونی اور اس کے ساتھی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح نیچے گرتے جا رہے تھے۔ ضماد آگے بڑھا تو فراب نے اس کی بھی درگت بنا دی۔ تنزیلہ نے تفصیل بتائی تو وہ کافی دیر گمسم بیٹھی رہی۔ اسی دوران تنزیلہ کا گھر آ گیا اور اسے ڈراپ کرنے کے بعد بھی وہ چپ سی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ آج وہ ضماد کی خیریت دریافت کرنے بھی نہیں گئی تھی، اس کے دل پر نہ جانے کون سا انوکھا بوجھ تھا۔ یونیورسٹی میں ادبی مقابلہ جات شروع ہونے میں چند ہی روز رہتے تھے اور تنزیلہ نے اپنی سپیچ مکمل طور پر تیار کر لی تھی۔
اب اسے بے صبری سے اس دن کا انتظار تھا جب وہ اسٹیج پر کھڑی اپنے مخالفین پر لفظوں کے نشتر برسا رہی ہوگی، جبکہ عروج گروپ والوں کا پریشانی سے خون خشک ہو رہا تھا، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ قسمت ان پر مہربان نہیں رہی اور ان کے حصہ میں ٹاپک ہی ایسا آیا ہے جو اپنے دامن میں خار کی تلخیاں بھرے ہوئے ہے۔ مگر خیر اب کیا ہو سکتا تھا، جو بھی تھا مقابلہ تو کرنا تھا۔ فراب بھی یونیورسٹی آنے لگا تھا، خوش قسمتی سے اس کی ٹانگ ٹوٹنے سے محفوظ رہی تھی، صرف گوشت پھٹا تھا اور ہڈیاں سبھی سلامت تھیں۔ وہ اتنے زیادہ روز یونیورسٹی سے غیر حاضر صرف پروفیسر رجب کی ہدایت کی بنا پر رہا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے جماعت سمیت 6 اسٹوڈنٹ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد موت و حیات کی کیفیت سے دوچار ہو کر پھر سے زندگی کی طرف لوٹے تھے۔ پروفیسر رجب نے بڑی مشکل سے اسے تھانے کچہری کے چکر سے بچایا تھا، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب فراب کو کوئی خطرہ نہیں تو انہوں نے اسے یونیورسٹی آنے کا کہا تھا۔ جماعت کو زخمی اور اسے تندرست دیکھ کر اریبہ کی ہمدردیاں پھر سے جماعت کی طرف ہو گئی تھیں اور فراب سے وہ اسی طرح چڑھنے اور نفرت کرنے لگی تھی جیسے پہلے کرتی تھی، مگر یہ تھا کہ اس نے بہت سخت الفاظ میں جماعت کو منع کر دیا تھا کہ وہ فراب کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائے۔ مسلک کے تحت فراب نے 3-4 روز اریبہ کے ساتھ بالکل بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ اسی دوران ہی تقریری مقابلوں کا دن بھی آ گیا اور وہ وقت بھی جب تنزیلہ اسٹیج پر لگے ڈائس کے پیچھے کھڑی اپنے مخالفین پر لفظوں کے تیر برسا رہی تھی۔ اس کی اسپیچ تقریباً 25 منٹ پر مشتمل رہی اور اس دوران اس نے خواتین کے پرچوں میں چھپنے والی تحریروں کی بے شمار خوبیاں بیان کی اور ساتھ ساتھ عروج گروپ والوں نے جو پوائنٹ پک کیے تھے دلائل سے ان کے ناقص ہونے کی وضاحت دے کر انہیں بے اثر کر دیا، اور تو اور اپنی اسپیچ کو پر اثر بنانے کے لیے یہ تک کہہ دیا کہ حاضرین میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر ان تحریروں میں موجود ایک بھی خامی بتا دے جسے واقعی خامی کہا جا سکے تو وہ بلا جھجک اس اسٹوڈنٹ کے حق میں وننگ ٹرافی سے دستبردار ہو جائے گی۔ اس ایک بات سے اس نے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے گروپ کی آبرو بھی داؤ پر لگا دی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مسکرا رہی تھی کیونکہ ہال میں بیٹھے اسٹوڈنٹس میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ عروج گروپ والے بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے۔ ججز اپنا فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ اچانک فراب سٹیج کی سیڑھیاں چڑھتا اوپر جاتا دکھائی دیا۔ اریبہ نے جو دیکھا تو اپنا سر پیٹ کر رہ گئی اور غصے سے بڑبڑائی، تنزیلہ کی بچی، اس بلا کے ہوتے ہوئے تم نے ایسی بات منہ سے کیوں نکالی؟ اب گئی ٹرافی ہاتھ سے۔ تنزیلہ بھی فراب کو ڈائس کی طرف بڑھتے دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا، زبان سے ادا ہوئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے تھے۔ فراب مائک کے سامنے کھڑا بول رہا تھا، صدر محفل، میری ساتھی اسٹوڈنٹ نے بہت عمدہ تقریر کی، یقیناً ان کو لفظوں سے کھیلنے کا ہنر آتا ہے اور میں اس معاملے میں بہت اناڑی ہوں۔ شاید اسی بنا پر میری اس کمزوری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف ایک خامی بیان کرنے کو کہا گیا ہے۔ خواتین کے پرچوں کی سٹوریز کے مطالعے کا اتفاق کبھی کبھار مجھے بھی ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ ان تحریروں میں بے حد و شمار خوبیاں ہیں جنہیں بیان کرنے سے میری ساتھی اسٹوڈنٹ بھی قاصر رہی ہے۔ خیر جانے دیں، اب انہوں نے جو کہہ دیا وہی کافی ہے، اور اس میں کیا ایڈ کرنا۔ اس عنایت کے لیے بہت مہربانی آپ کی، تنزیلہ جل کر بڑبڑائی۔ یہاں تک وہ خامی کی بات کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر جان و بے جان چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی خامی لیے ہوئے ہے۔ سب سے بڑی خامی تو اس کائنات کی ہر چیز و مخلوق کا فنا ہونا ہے۔ یہ کیا کوئی معمولی خامی ہے کہ اس جہاں کی کسی چیز نے باقی نہیں رہنا بلکہ ختم ہو جانا ہے؟ آپ حضرات یقیناً اس خامی کو فلسفیانہ گردان کر رد کر دیں گے،
مگر ایک اور خامی جو مجھے ان تحریروں کا مطالعہ کرتے ہوئے محسوس ہوئی وہ یہ کہ خواتین کے پرچوں میں تحریریں لکھنے والی مصنفین سگریٹ نوشی کو فروغ دے رہی ہیں۔ ان کی تحریروں کا ہیرو معاشی و معاشرتی مشکلات سے دوچار ہو کر یا پھر کہانی کی ہیروئن کے فراق و بے وفائی کے سبب سگریٹ کے کش ضرور لگائے گا، اور بعض اوقات تو وہ اس قدر سگریٹ نوشی کرے گا کہ سگریٹ کے ٹکڑوں سے ایش ٹرے اور دھوئیں سے کمرہ بھر جائے گا، اور بعض مصنفین تو اپنی کہانی کے ہیرو کو عادتاً سگریٹ ہونٹوں میں دبائے کش لیتے ہوئے دکھاتی ہیں۔ اب اگر خواتین اور معصوم لڑکیاں ایسی سٹوریز ریڈ کریں گی تو وہ خود کو ان کہانیوں کی ہیروئن تصور کرتے ہوئے حقیقی زندگی میں اپنے شوہر یا فیانسی کو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دیکھ کر ہرگز منع نہیں کریں گی، کیونکہ صرف چند ایک سٹوریز میں ہی ہیروئن کے کہنے سے ہیرو نے سگریٹ سے ہاتھ کھینچا ہے، جبکہ باقی سٹوریز میں اس امر پر توجہ نہیں دی گئی۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی خامی ہے جسے آپ ہرگز جھٹلا نہیں سکتے۔ فراب نے کہا تو تھوڑی دیر پہلے تنزیلہ کی چیلنج بری باتوں سے گم سم حال تالیوں سے گونج اٹھا، جس کا مطلب تھا اریبہ کے گروپ کو ملنے والی وننگ ٹرافی فراب حاصل کر چکا ہے۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.